अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। 8 फरवरी जनरल इलेक्शन जब आवाम बाहर निकले और उन्होंने जो वोट कास्ट किया वो डिवाइडेड मैंडेट रहा। उसके बाद जो सियासी मंजरनामा नज़र आया वो ये कि किसी भी सियासी जमात ने जो है वो सादा अक्सरियत हासिल नहीं की। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी को एक गैजेट जारी करेगा जिसके मुताबिक पिक्चर क्लियर होगी कि कितने कैंडिडेट फाइनलाइज हुए। इस वक्त अगर मैं आपको सीट्स बताऊं नेशनल असेंबली की तो आज़ाद उम्मीदवारों ने 92 सीट्स ली हैं, PMLN ने 79, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 जबकि MQM ने 17 सीटें हासिल की हैं। सूबों की सूरत हाल सबको वाज़ेह है कि पंजाब में तो नून लीग ही है, सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने जा रही है और KPK में आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जोड़ तोड़ और राब्ते कर रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए। इस वक्त हर गुजरते लम्हे के साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो नज़र आ रही है। आज ही की खबर ये है कि PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने हफ्ते को इंतखाबात में धांधली के हवाले से तहरीक का और पुरअमन तहरीक का आगाज़ करेंगे और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कुछ इस तरह का इंदिया दिया है। लेकिन वफाकी हुकूमत के बनाने के हवाले से इस ज़मन में जो सियासी रहनुमाओं की बैठक हमें नज़र आ रही है तो इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जो है वो मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। और इस हवाले से कल भी सियासी रहनुमाओं का जो 2 बड़ी जमातें थीं उनका राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था, आज भी हुआ है और उसमें 10 पेश करदा नुकात सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से सबको मिलाकर साथ चलने की जो है वो दावत दी गई है। माजी में नाज़िन पैदा होने वाली तलखियों को ले लें अगर आप रुकावटों के तनाजुर में तो ये पार्लिमानी दौर का बड़ा अच्छा आगाज़ रहेगा। दूसरी तो सूरत में हम देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान को जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा इकॉनमी का चैलेंज है जिस पे PDM की हुकूमत जब थी उनको भी कंसर्न था, निगरान हुकूमत थी उसको भी कंसर्न था और हमने देखा था कि निगरान हुकूमत ने बड़ी कलील मुद्दत में जो है ऐसे मुआशी इक़दामात उठाए थे जिसके समरात आने शुरू हो गए थे। और साथ साथ आज निगरान वज़ीर आज़म ने जो है वो इजलास भी किया है और उसमें उन्होंने यही बात की है कि जो हमने प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जो मुआशी बेहतरी के लिए प्लान्स और प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं उसका तसलसल जारी रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम सवाल ये उठाएंगे कि आम आदमी का क्या कंसर्न है। उसके लिए रोज़मर्रा की जो अशिया ख़ुरोनोश है वो महंगी होती चली जा रही हैं। गैस की कीमत आज मज़ीद महंगी हो गई है, सुना जा रहा है पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई जाएगी और ये तमाम शराइत जो है वो IMF की होगी जिसे पूरा करना हर हाल में पड़ेगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अगली हुकूमत को IMF प्रोग्राम के लिए रुजू करना पड़ेगा जो कि शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं। लिहाजा जो भी हुकूमत बनेगी उसके सियासी और ख़ास तौर पर मुआशी चैलेंजेस क्या होंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, नून लीग के अहम रहनुमा है, साथ साथ आप बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब इकोनॉमिस्ट है, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ वसीम वोरा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट KCC है, आप भी तशरीफ़ लाए, शुक्रिया आपका। और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो जी इश्तियाक बेग साहब आपको मुबारकबाद, लेकिन कड़वा सवाल है मेरा। नवाज शरीफ साहब जिस मिशन पर आए थे वो मुकम्मल हो गया या नहीं? और दूसरी बात है कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, मतलब नून लीग के वो बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो अरसे से जीतते हुए आ रहे थे उनको शिकस्त हुई, तो इसमें क्या आपका कमेंट है? देखिए शायद सबसे पहले तो मुबारकबाद हम सबको, पूरी कौम को, कि बड़ी देर से इसका इंतज़ार था कि कब इलेक्शंस होंगे और ख़ासतौर पर बिज़नेस कम्युनिटी को इसका बहुत था कि किसी तरीके से एक बार अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो अनसर्टेनिटी की जो मतलब है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी और फिर हम इंशाल्लाह मुल्क आगे की तरफ चलेगा। आपने अपने इंट्रो में जो अप्रिशिएट किया है निगरान हुकूमत को, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और ख़ास तौर पे IMF की इस्लाहत पे उन्होंने जो अमल दरामद किया है उससे चीज़ों में बेहतरी आई है। मतलब और पहली बार ये हुआ है कि IMF दे आर हैप्पी कि जो जो वायदे उनसे किए गए थे वो देखें। आपने देखा है कि डॉलर कहाँ जाता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके अंदर बेहतरी उसके अंदर आई है। एक्सचेंज रेट जो था वो बड़ा बेहतर हो गया हमारा। ये जो इंटरेस्ट रेट था उसके अंदर जो है वो इजाफा नहीं हुआ। हमारे डिपॉजिट्स जो थे जो एक ज़माने में हम तो डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुंच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब खैरियत हुई, तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। मगर अब ये सोच रहा था कि ये सिलसिला यहाँ से जो शुरू होगा उसमें और ज़्यादा उसके अंदर बेहतरी आएगी। मगर रिजल्ट्स आने के बाद हर हारने वाले ने जिस तरीके से ये कहना शुरू कर दिया है कि जी बग़ैर किसी सबूतों के कि जनाब इसके अंदर रिगिंग हुई है, और तो उससे मेरे ख्याल से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अब ये PTI ने जो कहा है कि कॉल दे दी है कि जी, और साथ में कुछ और लोग भी उनके साथ मिल गए। देखिए हर इलेक्शंस में हार जीत ज़रूर होती है, मगर अच्छे लोग वो होते हैं जो अगर हारते हैं
تو وہ اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں رادر دین اس کا فوراً آپ نے ڈال دیا کہ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا یا کسی اور پہ ڈال دیا، اور پھر انسرٹنٹی کی ساتھ وہ جو اب یہی دیکھا آپ نے کہ جیسے انسرٹنٹی جب پیدا ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج جو تھا ہمارا وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو گیا اس سے، مطلب، اور اگر یہ چیز ہم نے قابو نہیں کیا، اس پہ زور نہیں دے، تو آپ دیکھیں گے آنے والے دن میں حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کا ہمارا نیا ہم نے ان کے ساتھ اپنا پروگرام جانا ہے، بلکہ بیچ میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ آئی ایم ایف کی ٹیم تیار بیٹھی ہے، کسی وقت بھی اس کو آنا ہے، کیونکہ انہوں نے نئی حکومت کے ساتھ اب کرنا ہے، جو پرانی حکومت کے ساتھ ٹرنچز تھی وہ ریلیز ہو گئی ہیں، اور ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اس میں ہم جتنا ڈیلے کریں گے آئی ایم ایف میں جانا اتنا ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ مگر اگر یہ انسرٹنٹی یہاں پہ یہ چل رہی ہے کہ نہ جی میں خود وہ کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا، تو میرے خیال ہے اس کا نقصان جو ہے ملک کو پہنچے گا، اور وی کی ناٹ افورڈ جی پاکستان کہ اس کے اندر خرابی آئے۔ ہارنے والے تو انتخابات میں دھاندلی کی بات کریں، جیتنے والے بھی کر رہے ہیں فیصل صاحب۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سب کو ریئلائز ہے کہ جی اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا، لیکن آج ہی آپ دیکھیں پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے، ساتھ ساتھ جے یو آئی فے بھی سامنے آ گئی ہے، کچھ اور دیگر جماعتیں بھی آ گئی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں یہ آپ بتائیں جو ایک اکانومی پہ تو اثر انداز ہوں گے، ان کو ریئلائزیشن صرف باتوں کی حد تک ہے یا واقعی صحیح میں ان کو سمجھ بھی اس بات کی؟ شکریہ شازیہ۔ دیکھیں اصل مسئلہ اکانومی کا تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر ہم نے جیسے ماضی میں بھی یہ بات کرتے تھے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے زیادہ اس سے زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی اپنی عروج پر ہے، اور اٹس ٹو ارلی۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی کہ گورنمنٹ کی فارمیشن بھی سامنے نہیں آئی، اور کل سے اس سلسلہ ایک شروع متوقع ہے کہ احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، ان کے محرکات، ان کی وجوہات کو، تو اس کو اس میں شارٹ ٹرم ریلیف ملنا بالکل ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ اور جیسے ایک مومنٹم بنا تھا الیکشن سے 4 مہینے پہلے کی بات کریں کہ ایس آئی ایف سی کے یا انٹرم گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے ایک اکانومی ایک موڈ پہ آئی تھی، ریوائول موڈ، اور پھر آگے ایکسپینشن ایکسپیکٹڈ تھا۔ لیکن آپ یاد کریں کہ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے ہی ایک انسرٹنٹی کی فضا ڈیولپ ہوئی تھی، اور مختلف ایکسپرٹس بھی اور لوگوں سے جب آپ بات کرتے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں اس طرح کا ماحول بن نہیں پا رہا جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ لیکن ان 2 ہفتوں کو اگر ہٹائیں تو اکانومی ایک بہت اچھے پیس پہ جا رہی تھی۔ اچھا، اس الیکشن سے 2 ہفتے پہلے کا جو ماحول تھا انفارچونیٹلی اس نے ڈومینیٹ کیا ہے الیکشن کے بعد بھی، اور ابھی الیکشن کے جیسی ریزلٹس آئیں، جس جگہ پر میں جیتا ہوں اس سے میں مطمئن ہوں، جہاں پر میں ہارا ہوں وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی۔ اچھا، اور الیکشن سے پہلے بھی جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے، بتا رہے تھے کہ فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھ گیا، فسکل اسپیس نہیں ہے، تو لوگوں کے لیے جیسے آپ نے پوچھا ابھی کوئی اسپیس نہیں ہے ریلیف کا۔ پریکٹیکلی یہ معاملہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کو جانا ہے تو فوری طور پہ جب تک اکانومی اپنے ریوائول یا ایکسپینشن موڈ میں نہیں آئے گی، کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہیں ہے۔ ایک سوال میں یہاں سے پر پوچھنا چاہوں گا شاہ صاحب سے بھی کہ مسلم لیگ کے جو ووٹرز تھے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 4تھی مرتبہ محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو یہ جو ایک چینج آیا ہے اس کی کیا وجہ، اس کی بھی انہی انسرٹینٹی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا کہ سب نے اپنی یہ چیزیں ریوائز کی؟ اس کا جواب لے لیں گے اشتیاق صاحب۔ میں وسیم صاحب سے سوال لیتی ہوں۔ وسیم صاحب، بزنس مین بڑا ایک ان کا کردار ہوتا ہے ملکی معیشت پہ، لیکن اس وقت جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا بزنس کو ایک بوسٹ بھی ملا تھا اور بڑا انسینٹیو دیا گیا، بڑا کام کیا گیا تھا۔ اب یہ جو کچھ عرصے سے یہ ساری چیزیں ہیں اس میں بزنس مین بڑا وہ کہتے ہیں نا غیر یقینی صورتحال ہے۔ معاشی اصلاحات کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے ہر سیکٹرز میں، جب تک معاشی اصلاحات نہیں آئے گا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ گزر گئی ہے یا آئے گی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کرے، ریفارمز لے کر آئے، تبھی بہتری آ سکتی ہے، اور اس کے لیے وہی بات آگئی سیاسی استحکام نہیں ہے۔ دیکھیے، معاشی اصلاحات اس گورنمنٹ کا جو اب نئی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ لوگ کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹس دنیا میں آتی رہتی ہیں اور سپلٹ مینڈیٹ قوم نے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری قوم کا پکا یقین ہے جمہوریت کے اوپر، لہٰذا سپلٹ مینڈیٹ کوئی ایسی کوئی عجوبہ بات نہیں ہے۔ اور مختلف ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں بادشاہت ہے یا جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کے رول ہیں
تو وہاں تو صرف ایک ہی مینڈیٹ ہے پچھلے 50 سالوں سے. لہٰذا ہمیں اس بات کو اتنا کو پینک نہیں لینا چاہیے، ادروائز پھر معاشی جو یا اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں وہ رک جائیں گی. ہمیں اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے پاس اب ایک موقع ہے اور وہ اپنے کاروبار کو فروغ دیتے رہیں. گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہمیں بعض دفعہ کرٹیسائز ہم کرتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے اور وہ ہوتی رہیں گی اور ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے اشتیاق صاحب، فیصل صاحب کے سوال سے میرا بھی سوال لے لیجیے آپ کے. 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا. اب 2024 میں ہم نے دیکھا پاکستان کو نواز دو تھا. لیکن ہوا کیا؟ نون لیگ کی سربراہی میں ممکنہ بننے والی مخلوط حکومت کے لیے جو نومینیٹ کیا گیا ہے وہ شہباز شریف کو کیا گیا ہے. کیوں نہیں بنے نواز شریف صاحب وزیر اعظم؟ چوتھی بات جیسے دیکھیے ہماری پرفارمنس اتنی بری نہیں رہی ہے ٹو بی ویری فرینک. سب سے بڑی چیز تو آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں مطلب ایبسولوٹ میجورٹی ملی ہے اور وہاں پہ نون کی حکومت جو ہے وہ فارم ہو رہی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اب آ جائیے آپ پارٹی وائز بھی اگر دیکھتی ہیں تو پاکستان مسلم لیگ ہائیسٹ نمبر آف سیٹس لیے ہیں جب پارٹی وائز آپ بات کریں. باقی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اس کے اندر. اب آئیں جب نواز شریف صاحب سے میری 3-4 ملاقاتیں رہی تھیں لنڈن کے اندر، اور دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو میں قریب سے جانتا ہوں، ہی از ناٹ دا ٹائپ کہ جی مجھے جو ہے ہر قیمت کے تو اقتدار کے اندر آنا ہے. ان کا یہ تھا کہ اگر ہمیں سمپل میجورٹی ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر میں بنوں گا. اب سنس ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی تو ہی تھاٹ کہ جی شہباز از دا بیٹر پرسن، کیونکہ وہاں پہ مریم صاحبہ جو ہیں ایز اے چیف منسٹر بھی وہاں پہ آ رہی ہیں. یہ میں ضرور ایگری کروں گا اپنے بھائی کے ساتھ کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ملا، بٹ اٹ از دا ڈیسیجن آف دا پیپل اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ دا امپورٹنٹ چیز یہ ہے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت سخت وقت ہے. IMF بہت زیادہ شرائط لے کے آ رہی ہے. آپ نے خود ہی سنا ہوگا کہ گیس پرائسز جو ہیں وہ بڑھنے کے لیے جا رہی ہیں. انٹرسٹ ریٹ کے لیے IMF جو ہے آپ کا وہ کر رہی ہے، سبسڈیز ختم کرنے کی بات سبسڈیز جو ہے ختم کرے گی. لاس میکنگ جو جتنی بھی ہمارے 400 بلین روپیز ہم دے رہے ہیں لاس میکنگ کو، اسٹیل مل PIA یہ تمام ان کو یا تو پرائیویٹائز کریں آپ یا بند کریں. اتنے مشکل فیصلے آ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ دا بیڈ آف دا روزز. جب وہ آئے گی جو بھی حکومت، چاہے شہباز صاحب آئیں یا کوئی اور آئیں، تو آپ یقین کیجئے کہ بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. مگر اس سے پہلے یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں، میرے خیال ہے جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ایک کولیجن گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو سب مل کے اپنا پارٹ پلے کریں، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ کسی افراتفری کا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اشتیاق بیگ صاحب، ایک تو بڑی اچھی بات مجھے شہباز شریف صاحب کی یہ لگتی ہے کہ ان میں مطلب بڑے مفاہمتی انداز میں وہ سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ جی آئے، انہوں نے میثاق معیشت پر کام کریں، اور اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی، وزیر اعظم بنے تب بھی، اور اب نومینیٹ ہوئے تب بھی. فیصل صاحب، کسی بھی معاشی بحالی کے لیے جو ہے وہ 10-20 سال کم از کم لگتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ رزلٹ آتے ہیں. مسئلہ یہاں سارا یہی ہے کہ ہم اتنا اس چیز میں پھنس چکے ہیں کہ ڈیموکریسی کو پریویل کرنے کے چکر میں، سیاسی عدم استحکام میں، کہ وہ پالیسیز بنی بھی لیکن اس پہ سیاسی مفاد کے لیے اس کو تھوڑے دن رکھا اور پھر دوسری گورنمنٹ نے آ کے ہٹا دیا. اس وقت جو PDM کی حکومت ہے SIFC کو لیا تھا اور نگراں حکومت نے اسے بڑے اچھے طریقے سے کنٹینیو کیا. ابھی کتنا اس پہ ایفیکٹ آ سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا کوئی انویسٹر آ کے انویسٹ نہیں کرے گا، سب سے بڑا مسئلہ. جی دیکھیں، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں. آپ نے فرمایا کہ کافی فلیکسیبلٹی اور مفاہمت والا رویہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ PTI جب حکومت میں تھی پھر بھی، پھر جب اپوزیشن میں رہی پھر بھی، اور آج کے دن تک وہ فلیکسیبل نہیں ہے بالکل بھی. اور چاہے ہم اس بات کو پسند کریں یا ناپسند کریں، لوگوں نے ووٹ ان کو بھی دیے ہیں. تو میری تو دعا ہے کہ ابھی جیسے شہباز شریف صاحب سب سے مفاہمت کی اور لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا ایک جو لوگوں کا پروپورشن ہے وہ بھی کسی طرح آن بورڈ آ جائے اس حوالے سے. ادروائز یہی ہوگا. دیکھیں آج بھی ابھی آپ دیکھیں مختلف چینلز پہ ٹکرز چل رہی ہیں کہ 2 بڑی پارٹیز نے کچھ پوائنٹس پر اگری کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک اعتماد نہیں آئے گی، یا جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو 5 سال چلنے دیا جائے گا. لیکن وہ آلموسٹ وہ سیم پیج پر ہیں. جو پارٹی آن بورڈ نہیں ہے اس کو بھی انگیج کرنا ضروری ہے. ادروائز دیکھیں کل سے وہ تحریک شروع ہو جائے گی، پھر انسٹیبلٹی آئے گی.
بزنس مین بہت غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہا ہے. یعنی الیکشن کے دن سے لے کے آج تک آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, تھوڑا سا سنبھلنا شروع ہوئی تھی لیکن پھر واپس وہ نگیٹو میں چلی گئی ہے. تو جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ سارے کسی ایک ڈائریکشن پہ سم ہاؤ کچھ بیسکس پر متفق نہیں ہو گئے تو مشکل ہے ان چیزوں کا اسٹیبل ہونا. اور جس طرح میرے بھائی نے فرمایا کہ اس وقت اکنامک چیلنجز بڑھنے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے فردر پروگرام میں اچھا جس طرح 2-3 مہینے پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریٹ آف انٹرسٹ کچھ کم ہو جائے گا, بزنس مین کو ریلیف ملے گا. اگر آپ یہ جو اینول رپورٹ اسٹیٹ بینک کی شائع ہوئی تھی اس میں انہوں نے میڈیم ٹرم کے ٹارگیٹ 5 to 7% بتائے تھے 2025 کے, لیکن اب جو شاید رپورٹ ہے اس میں وہ اس کو اپورڈ ریوائز کر دیں. مجھے تو اس بات کا خدشہ ہے کیونکہ اس طرح کی انسرٹینٹی میں نہ انفلیشن کم ہوگا, انفلیشن کم نہیں ہوگا تو وہ سی پی آئی کم نہیں ہوگا, سی پی آئی کم نہیں ہوگا تو وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم نہیں کریں گے. تو ابھی بہت بڑا بوجھ انٹرسٹ پیمنٹ کا بھی آپ دیکھیں تقریباً 9,000 ارب روپے اس سال ہمیں انٹرسٹ پیمنٹ میں دینے ہیں. تو اور جو کہ تقریباً 5 گنا ہماری ڈیفنس ایکسپینڈیچر سے 5 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو یہ ایک بڑا الارمنگ, اور یہ کم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ریٹ آف انٹرسٹ کم نہیں ہوگا. ریٹ آف انٹرسٹ کب کم ہوگا؟ جب انفلیشن جب تک کم نہیں ہوگا. تو اب ایک ویشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اس کا حل پولیٹیکل سرٹینٹی کے بعد ہی نکلے گا. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو کسی طرح ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وسیم صاحب, آپ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں فارمر ایف پی سی سی آئی کے. سر اس وقت بھی بڑی تعداد میں ایک بزنس کمیونٹی لاہور میں موجود ہے جو میری اطلاعات ہیں, تو کس حوالے سے موجود ہیں؟ دوسرا یہ کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک تو نگراں سیٹ اپ نے جو اقدامات لیے تھے, ہم نے دیکھا پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے ڈالر نیچے آیا دنیا بھر میں, جہاں پہ یورو اور پاؤنڈز وغیرہ کہاں اوپر تھے, لیکن سپٹمبر میں ہمارا کتنا اچھا رہا, انفلیشن ہماری کم تھوڑی بہت ہوئی. دوسرا یہ کہ گروتھ ریٹ میں فرق پڑا, ہمارے روپیہ مستحکم ہوا. اس وقت کیا پروپوزل لے کے گئے ہیں, کیا ملاقاتیں ہیں, کچھ ہمیں بریکنگ تو دینا. دیکھیے ایف پی سی سی آئی کے جو لیڈران ہیں اس وقت ان کو ایک ملک کے معاشی حالات کے اوپر ان کی گرفت ہے. انہیں اندازہ ہے کہ یہ ڈالر ریٹ کو جو کنٹرول کر لیا گیا ہے یہ ہمارے فیور میں جائے گا. ہماری امپورٹس میں اس وقت جو جمود کی سچویشن ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ امپورٹس میں جب بھی ہم نے یہ کیا ہے تو ہماری امپلائمنٹ نان امپلائمنٹ جو ان امپلائمنٹ بڑھی ہے ہماری. تو ہم کو ان امپلائمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈسٹریل پروڈکٹس کی امپورٹ کو ایزیلی ہم کو اس کو اوپن کرنا پڑے گا. دیکھیے جب تک آپ انڈسٹریل را مٹیریل انڈسٹری کو نہیں دیں گے اس وقت تک ہم اس کو انڈسٹری کیسے چلائیں گے. بالکل. اچھا دوسرا یہ کہ جہاں تک بجلی اور گیس کا تعلق ہے, اس کے ریٹس کا تعلق ہے, یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک پاکستان میں تیل نہیں نکل آتا اس وقت تک ہماری بجلی اور گیس مہنگی ہی رہے گی. عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کوئی تیل ہم کہاں سے لیں گے, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہی لیتے ہیں. اسی طرح ہم گیس کی پرائسز آئی ایم ایف ہے ہمیں وہ کہتا ہے کہ آپ کے گیس کی جو پرائسز ہیں دنیا میں ابھی بھی کم ہیں. دنیا میں مہنگے داموں خریدتے ہیں اور سستے داموں دیتے ہیں عوام کو پاکستان میں. پائپ گیس دبئی میں بھی اویلیبل نہیں ہے, گھروں میں. یہ ہمارے یہاں ایک نعمت ہے ہماری ڈومیسٹک لائف میں کہ پائپ گیس اویلیبل ہے. لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نیچرل ریسورسز ہمارے پاس ہیں اس کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. بیسیکلی ہمیں ریسورس موبلائزیشن کے اوپر جانا چاہیے. ریسورس موبلائزیشن اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس میں ایک ریسیشن ہے پوری دنیا میں اس وقت, جہاں پر اب اس وقت قوت خرید یورپ کی بہت ڈاؤن ہے, یو ایس کی بہت ڈاؤن ہے. ہم نے ایکسپورٹ کہاں کرنی ہے؟ ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس یورپ میں ہیں جہاں جی ایس پی پلس کے تحت ہم کرتے ہیں, اور اس کو جب ہم مال بیچنے جاتے ہیں ان کو یورپ کے بائر کو, تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ڈیمانڈ آدھی رہ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا یو کے کا جو کنزیومر ہے وہ اب اس وقت لیکن اب جو ایکسپورٹس پہ کام ہو رہا ہے تو وہ یو کے اور امریکہ سے نکل کے دوسری آپ مارکیٹس کو بھی تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے مارکیٹیں دوسری تلاش کر رہے ہیں, کرتے ہیں, لیکن جب ہم کو یہ کہا گیا کہ لک افریقہ, جب ہم افریقہ گئے
تو وہاں پر ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ٹھیک کیونکہ افریقہ اٹ سیلف کوئی اتنی بڑی آرگنائزڈ مارکیٹ نہیں ہے ٹھیک سوائے ساؤتھ افریقہ کے یا کینیا کے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لک ایسٹ نہیں بلکہ ہمیں لک ساؤتھ ایسٹ ایشیا پلس یہ جو ہماری جاپان، کوریا، سینٹرل ایشیا بھی بالکل یہ ہماری مارکیٹیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم کو وہاں پہ جانا ہے. اچھا اشتیاق بیگ صاحب، ایک آپ ہی نہیں جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں عوام سے سچ کیوں نہیں بولتے؟ مطلب آپ بتائیں ان کو کہ کیا صحیح ہے، حقیقت کیا ہے، ہم کس پوزیشن میں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. دیکھیں بعد میں بھی تو آپ نے قیمتیں بڑھانی ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر وکٹری اسپیچ میں یہ بول دیں کہ جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ جو شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے اور انہوں نے جب ایمرجنسی اکانومی پلان مرتب کیا تھا، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ جو ایک وہ کون سا تھا، وہ اخراجات کے حوالے سے انہوں نے ایک پیکج دیا تھا یا بتایا تھا انہوں نے کہ ہم اپنے شاہی اخراجات بھی کم کریں گے، حکومت کے اخراجات بھی کم کریں گے. وہ وہیں پر رہ گیا، آگے بڑھ نہیں سکا. کہ کون ہاتھ باندھتا ہے؟ بیوروکریسی باندھتی ہے، کون باندھتا ہے؟ کہ باتیں تو کر لی جاتی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. اب دیکھیں انتخابی منشور اتنی باتیں ہوئیں، آج ہی گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، کل تک پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی. اب جب عوام ان کی طرف دیکھے گی کہے گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ایسے دیکھیے کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ مہنگائی بڑھے یا لوگوں کو غربت اس کے اندر پھیلے اور لوگوں کو ان امپلائمنٹ ہو. ہر حکومت کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مہنگائی کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے پھر آپ وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف کوششیں بھی ہوتی ہیں. مگر دیکھیے انفارچونیٹلی اس وقت دنیا کا جو پورا سیناریو چل رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، یہ مت سوچیں کہ انفلیشن یا مہنگائی جو آئی ہے وہ صرف پاکستان میں آئی ہے. کچھ دنوں پہلے میں موروکو سے آیا ہوں، میں موروکو کا آنری کونسل جنرل ہوں. آپ یقین کریں لوگوں کی وہاں پہ بھی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. یو کے جیسے کنٹری میں، امریکہ میں کسی دن انٹرسٹ ریٹ 0.5% یا 1% ہوا کرتا تھا، وہاں پہ 5-5, 6-6% انٹرسٹ ریٹ پہنچ گیا ہے. تو گھر کی جو مارگیج ہوتی ہے وہ لوگ لے نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے. مہنگائیاں ہر جگہ آئی ہیں. دیکھیے دو چیزوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے. ایک تو یہ رشیا کی اور یہ یوکرین کی جو وار ہوئی ہے، اس سے جو ہے پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا مصیبت آئی ہے. کیونکہ یوکرین جو تھا وہ تو پوری دنیا کا ایک فروٹ باسکٹ یا اس کو باسکٹ کہتے تھے، اور اس نے جناب اس سے پرابلم آئی ہے. ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا، آپ نے یہ دیکھا اسرائیل کا ایک اور مسئلہ جو ہے مطلب یہ شروع ہو گیا. تو ان تمام چیزوں سے پاکستان کلائمیٹ چینج سے بہت سفر کر رہا ہے. کلائمیٹ چینج سے بھی ہوا ہے، یہاں پہ سیلاب وغیرہ آئے ہیں. تو حکومت کی پوری کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ کی جائے. اب اچھی بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہماری لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ جی ہم مفاہمت کر رہے ہیں. مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ جی میرا دل بالکل صاف ہے کسی کے لیے، کیونکہ انتقامی کارروائیاں اگر آپ کریں گے ملک کو اور نقصان پہنچے گا. تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ جو بھی لیڈرز ہیں ہماری پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہم بالکل انتقامی کارروائی پہ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کراچی بھی آئے تھے، انہوں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ میثاق معیشت آپ قائم کر لیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، معیشت پہ ہم کسی کو جا کے ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، کرٹیسائز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لانگ پالیسیز جو ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ معیشت کہ کی. غیر مقبول فیصلے جو ہیں سیاسی مفادات کے لیے نہیں لیے جاتے ہیں. عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. سر کوئک سوال یہ ہے کہ حالیہ انتخابات میں غیر معمولی پہلو کیا دیکھا آپ نے؟ یہ غیر معمولی تو خیر بہت سارے پہلو ہیں ان انتخابات کے، لیکن جو ایک قابل تشویش بات یہ ہے کہ جتنے بڑے سیاسی پلیئرز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے انتخابی عمل سے غلط یا صحیح اعتراض کر رہے ہیں. حتیٰ کہ نون لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا شدید اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ بھی نالا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی تو ہے ہی میدان میں. یہ چیز جو ہے مطلب لوگوں کو وہ تھی امید تھی کہ انتخابات کے بعد جو ہے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، لیکن ابھی جس طرح کی محاذ آرائی ہو رہی ہے اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کی ضرورت ہے سیاسی استحکام کی. ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الزامات جواب الزامات کے کھیل میں لگی ہوئی ہیں، اور جیسے ان کو پتہ نہیں کہ جی ادراک ہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں کیا صورتحال ہے، اور مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کو اعتراض ہے وہ اپنا الیکشن کمیشن جائے، عدلیہ کے پاس جائے، لیکن ساتھ ساتھ ملک کا جو سیاست کا پہیہ اور معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتے رہنے کی اجازت دے. جی اچھا عامر ضیاء صاحب، اس وقت یقیناً حکومت سازی کے لیے روابط بھی کیے جا رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان تو کیا، لیکن اس کے باوجود کابینہ میں نہیں شامل ہو رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ آئینی عہدوں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں.
किस तरह देख रहे हैं आप इनकी इस चीज़ को? लेकिन पूरे खेल में सबसे जहानत से मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल रही है। उसके पास 53 के करीब रिश्ते हैं कौमी असेंबली में, और वो नहीं चाहते कि जी हम, अगर उनको ये भी पता है कि जी जो भी हुकूमत आएगी उसको बड़े मुश्किल फैसले करने होंगे, इसका वो मलबा अपने ऊपर नहीं गिराना चाहते, तो वो चाहते सिस्टम भी चलता रहे, हम मतलब नई हुकूमत बनाने में शामिल भी रहें, उसका फायदा भी उठाएं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ना हो। और जाहिर है कि फिर में हुकूमत बना लेंगे, बलूचिस्तान में इम्कान है कि गालिबन वो बना पाए। तो इस लिहाज से जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जो उन्होंने अपनी तरजीहात रखी हैं, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा जो दबाव का शिकार है वो नून लीग है कि नून लीग को हुकूमत भी बनानी है, उसके लिए बहुत जरूरी है हुकूमत को बनाना, और उसके साथ साथ जो है वो अक़लियती हुकूमत होगी, और अक़लियती हुकूमत में उसके ऊपर 2 तरह का दबाव होगा, बल्कि मैं कहूँगा 3 तरह का। पहला तो अपने जो इत्तेहादी होंगे हुकूमत में उनका, उनके नाज़ो नखरे उठाना। दूसरा होगा ज़ाहिर है कि पीटीआई उनके वो पीपल्स पार्टी के साथ शामिल नहीं है, लेकिन वो मतलब उनकी सपोर्ट उसके लिए चाहिए असेंबली में मेजोरिटी के लिए। और तीसरा जो है उनको एक रॉबस्ट किस्म की मजबूत ऑपोजिशन का भी सामना होगा पीटीआई की सूरत में। तो ये चीजें जो है, ये चैलेंजेस नून लीग के लिए काफी बड़े होंगे। उनके पास 75 निश्चित थी, हो सकता है कुछ मजीद आजाद आ जाए तो मजीद बढ़ जाए, लेकिन फिर भी एक वो अक़लियती हुकूमत ही होगी, और अक़लियती हुकूमत को चलाना जो है उसके लिए बड़ी लचक की भी जरूरत होती है, और जिसमें शहबाज शरीफ साहब के पास वो क्वालिटी है, लेकिन उसमें कुर्बानी भी बहुत देनी पड़ती है, और मामला जो है उस तरह से नहीं होते तेजी के साथ जिस तरह से होने चाहिए। जी अच्छा, एक और डिबेट भी चल रही है इस वक्त कि आसिफ अली ज़रदारी को जो है वो सदर के लिए मुंतखब कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने डिमांड भी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप क्या समझ रहे हैं? बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मुफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, अलामती सदर तो नहीं रहेंगे, क्या रोल नज़र आएगा आपको उनका? देखिए, अलामती सदर तो होंगी क्योंकि हमारे सदर के पास इख्तियारात नहीं है, ठीक है ना। उसके इख्तियारात जो है वो सारे के सारे खुद जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत दौर हुकूमत में वो जो थे वज़ीर आज़म को और पार्लियामेंट को जो थे वहाँ ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन क्योंकि सियासी शख्सियत है, ज़ाहिर है कि वो कोशिश करेंगे कि जो सिस्टम है उसको चलना चाहिए, क्योंकि उन पीपल्स पार्टी के भी स्टेक होंगे उस सिस्टम के अंदर। तो अगर वो आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर है कि उनके नाक़दीन बहुत मजबूत हैं, बहुत उन पर इतराज़ात करते हैं उनके माजी के हवाले से, लेकिन जो तोड़ जोड़ की सियासत है उसमें यकीनन जैसा आपने फरमाया कि वो उनको बड़ा समझा जाता है कि जी बड़े वो फाल होते हैं, बड़े उनका असर रसूख होता है, तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और जरूर करेंगे। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे ये करूँगी कि इस वक्त हम जो पाकिस्तान को चैलेंज है वो सबसे बड़ा तो मौशी बहरान है, उसके लिए बुरी हुकूमत ने काम भी किया है, तसलसल से जारी भी है, लेकिन सवाल यह है कि अब इस आम इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं कि दोबारा एक सियासी तलातुम पैदा होने जा रहा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उन्होंने हफ्ते को प्रोटेस्ट की बात कर ली है, उधर मौलाना फजलुर रहमान दूसरे मूड में नज़र आ रहे हैं, जीडीएस सिंध में अलग मूड में नज़र आ रही है। ये जो चीज़ें अब बनती नज़र आ रही हैं, दूसरा IMF के अगले प्रोग्राम में भी जाना है, ये सब कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, पाकिस्तान को जैसे आपने फरमाया कि जरूरत हमें सियासी इस्तेहकाम की, तभी मैशत ठीक होगी, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उसमें अपना हिस्सा डाल दी अदम इस्तेहकाम के लिए। वो हर जमात को अपने अपने हिसाब से ना, तो जैसे अब पीटीआई को जो है रूल्स ऑफ द गेम के हिसाब से चलना चाहिए। उनको हो सकता है शिकायत है तो शिकायत के इजाले के लिए ECP के पास जाएं, आला दलिया के पास जाए, ना कि सड़कों पे, क्योंकि इस वक्त जो है अगर सड़कों पे एहतजाज शुरू होता है उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी धमकी दे रहे हैं, कौम पर जमातें भी धमकी दे रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि हमारे मुल्क से पहले ही सरमायाकार जो है, आपने भी पढ़ा होगा किस तरह दुबई अपने सरमाया मुंतकिल कर रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जा रही हैं। हमारी कोशिश है कि बैरूनी सरमायाकार है, लेकिन बैरूनी सरमायाकार उस वक्त आएगा जब मकामी सरमायाकार यहाँ पर बैठा होगा और वो एक गुड न्यूज दे रहा होगा। अगर लोग फिक्रमंद होंगे, वो देख रहे होंगे कि जी हुकूमत में हर वक्त जूतियों में दाल बट रही है, सियासी जमातों में जूतियों में दाल बट रही है, तो फिर ये जमाने में पनपने की बातें नहीं होती हैं। अभी सबको जरा अपनी सियासत को पसे पुश डालकर पाकिस्तान फर्स्ट के नारे के तहत सोचना होगा। जब तक हम पाकिस्तान को कबूलियत नहीं देंगे, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम जो है मुश्किलात का ही शिकार रहेंगे। और सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, चाहे वो PTI हो, चाहे जमात इस्लाम हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी। जी राइट, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने वक्त दिया हमें। फैसल साहब, वही बात आ जाती है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, सब अपना अपना सोचे। बड़ी अच्छी बात की कि इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको करने दें। आप ये सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं, इससे तो मुल्क का ही नुकसान होगा, फिर जो इंप्रेशन पूरी दुनिया में जाएगा। बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बेहतरी हो रही थी। दोबारा एक जो सवाल मैं इश्तियाक बेग साहब से भी किया मैंने कि
کفایت شاری مہم کے بارے میں جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے PDM میں تو انہوں نے آغاز بھی کیا, بات بھی کی, لیکن دیکھا ہم نے وہ کیبنٹ اتنی وسیع ہو گئی, ابھی بھی 25 نام مطلب آ رہے ہیں وزراء کے, لیکن پھر آگے جا کے آپ سب کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, کمپنسیٹ کرتے ہیں. یہ کہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں ایک شاہی اخراجات کم نہیں کر پاتی ہے حکومت, کوئی بھی حکومت آتی ہے تو؟ جی میں یہ شروع کروں گا. وسیم صاحب نے جو بات فرمائی کہ انڈسٹریز کو ریلیف دینا چاہیے, امپورٹ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, اس کی سچویشن کو جاننے کے لیے آپ اگر آج ایپٹما کے یا ہوزری ایسوسیشن یا گارمنٹ ایسوسیشن ان کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ان کو پڑھیں کہ وہ چند ہفتوں کی بات بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم اس صورتحال میں ہیں کہ چند ہفتے اگر اس طرح کی انسرٹنٹی اور یہ جس طرح گیس پرائس کے اندر اضافہ ہوا ہے, انرجی کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے, تو وہ شٹ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں. تو اب ریلیف دینے کے لیے بھی بہت کم اسپیس بچا ہے اور وقت بہت کم ہے, فوری طور پر ریلیف دینا پڑے گا. ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ ان کو ریلیف دیتے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ امپورٹ کو ریلیکس کریں, تو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور ایکسچینج ریٹ جس کو بڑی مشکل سے SIFC اور انٹرم گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا تھا وہ اوپر جانا چلے لگے گا. یعنی یہ واقعی ایک بہت ٹرکی سچویشن ہے, اس کو بہت ٹھنڈے دماغ سے اور کیلکولیٹڈ وے میں دیکھنا ہے کہ اگر آپ ان کو ریلیف دیں گے ڈالر اوپر جائے گا, پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا انفلیشن میں, انفلیشن بڑھنے لگے گا, پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا اینڈ سو آن. دوسری ایک چیز اور, جیسے انہوں نے بھی تعریف کی, آپ نے بھی انٹرم گورنمنٹ اور ماضی پچھلے 3-4 مہینے تمام چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے جس طرح سے انٹرم گورنمنٹ نے اچھے کام کیے ہیں. لیکن میں ایک ایگزامپل دے دوں, ایک اور جگہ پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک کمپیوٹر پروگرامنگ کے آفس میں ایک کمپیوٹر انجینئر کو رکھا, اور وہ جب وہ آفس کے اندر آیا تو اس نے دیکھا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بہت گڑبڑ تھے, تو اس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کر دیا. پھر پتہ ہی چلا مینجمنٹ کے ایشوز تھے, وہ بھی اس نے سالو کر لیے. مارکیٹنگ کے حوالے سے مسئلے تھے, آرڈرز نہیں آ رہے تھے, اس نے آرڈرز بھی آنا شروع کی دی. لیکن جو اس کی پرائمری ذمہ داری تھی وہ ان مسائل میں اتنا الجھا کہ اپنی پرائمری ذمہ داری میں کہیں نہ کہیں شاید اس کا حق ادا نہیں کر سکا. اسی طرح انٹرم گورنمنٹ نے اکانومی کے معاملات میں اتنی زیادہ توجہ دی کہ اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے شاید اس میں کہیں نہ کہیں چلیں ٹھیک ہے, دیگر بھی ہم بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے کہ اکانومی گروتھ ریٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, اور جو آنے والی کوئی بھی حکومت ہوگی اس کے پاس کیا پروپوزلز ہوں گے. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ آنے والی کوئی بھی حکومت جو مخلوط حکومت بنے گی اس کے لیے کیا کیا اکانومی چیلنجز ہوں گے. وسیم صاحب, لازمی سی بات ہے اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھیں, جس سچویشن میں جنرل الیکشن کا انعقاد کیا گیا ہے, اس میں ہیڈس آف ہے ہماری نگراں حکومت کو, ہماری عسکری قیادت کو, الیکشن کمیشن کو. اتنے زیادہ آپ نے دیکھا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی تھی, اس کے باوجود بہتری آئی. بلومبرگ کی بھی جو ایک موڈیز کے حوالے سے جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان اپنی رینکنگ اور ریٹنگ بڑھا سکتا ہے کیونکہ اتنی کرٹیکل سچویشن میں اس نے جنرل الیکشن کا انعقاد کیا. مخلوط حکومت اگر آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ایڈوائسز دے سکتے ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف جب بنے تھے اور سب سے پہلے وہ اوتھ لینے کے بعد دوسرے دن ہی کراچی آئے تھے, بزنس مین سے ملاقات کی تھی, مطلب وہ کنسرن تو رکھتے ہیں, تو اس بار کیا ان کو ایڈوائس دی جائے؟ دیکھیے میاں شہباز شریف ایک بہت ایکسپیرینسڈ اکانومسٹ ہیں اور ان کو ملک کو چلانا اکانومی کے لحاظ سے بہت اچھا آتا ہے, اور ان کا ایکسپیرینس بھی بہت اس سلسلے میں ایگزمپلری ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہمارا کم ہو گیا ہوا ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہیں تاکہ ایمپلائمنٹ بڑھے. یہاں پر ہمارا مین ایشو جو ہے وہ ایمپلائمنٹ کو بڑھانا ہے. اس کو GDP ہماری جو ہے وہ پر کیپٹا انکم وہ کم ہوتی نظر آ رہی تھی, لیکن اس کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے انشاءاللہ. بزنس کمیونٹی تو دیکھیے ہر وقت ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم نے گورنمنٹ کی بہت سی پالیسیز کو سراہا ہے اور اس میں سپورٹ بھی کیا ہے. اس وقت ہمارے لیے جو مین ایشو ہے وہ ہے US ڈالر کی پیریٹی ریٹ کم ہونی چاہیے. اگر ہم یہ ریسورس اپنا موبیلائز کر سکیں تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پیٹرول کی قیمت بھی کم کر سکیں گے, انفلیشن بھی کم ہوگا, اور گیس کی پرائسز کی جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے یہ ایک نیچرل ریسورس ہے. گیس کوئی مطلب ہم مینوفیکچر نہیں کر سکتے, یہ نیچرل ریسورس ہے. نیچرل ریسورس پاکستان کے پاس ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے. دنیا میں ہم ابھی بھی گیس کی پرائس ہمارے ہاں کم ہے.
یہ بات ہماری قوم کو سمجھنی چاہیے. سمجھانی، میں یہی تو بات کروں کہ حقیقت سے آشنا کہ کریں. عوام گیس- پڑھے لکھے لوگ دیکھیے ہیں، سمجھتے ہیں گیس، بات کو. اب آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ گیس کے ریٹ بڑھا رہے ہیں. آئی ایم ایف کسی دنیا کے فگرز کو دیکھ کے ہم سے بات کرتا ہے، وہ کوئی ہوا میں نہیں کرتا. آئی ایم ایف کے لوگ بڑے نالجبل لوگ ہیں اور دنیا کی پرائسز کو دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ریسورس موبلائزیشن ہے اس کے اوپر ہم کو اٹینشن دینی ہے. ہمارے پاس ریسورسز ہیں. اب ہم اگر نان فوسل فیولز جس میں ہمارے پاس سن لائٹ ہے، ہمارے پاس ونڈ پاور ہے، پلس ہمارے پاس جو تھر میں جو کول ہے وہ 175 بلین ٹنز موجود ہے، اس کو ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہمیں اپنے لوکل ریسورسز کو موبلائز کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اکانومی میں جو ایک یہ وہ ٹھہراؤ آ جائے گا. اور ہم نے جو ابھی پاکستان کی گروتھ نواز شریف صاحب کے زمانے میں 6% تھی 2017 میں، اور اس کو دوبارہ اچیو کرنے کے لیے لوکل ریسورسز کو موبلائز کرنا پڑے گا. اور ہمارا سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ مین پاور ہے. ہم نے اپنے مین پاور کو مزید ایکسپورٹ کرنا ہے. یہ ایک متھ ہے کہ جی ہم مین پاور ہمارے یہاں سے برین ڈرین نہیں. دیکھیے ہم کمپٹیٹو ہیں. جب ہم کو باہر نوکریاں ملتی ہیں اس کا مطلب ہم کمپٹیٹو ہیں. اگر ہم کسی کمپنی میں باہر جا کے ہمارے لوگ کوئی سروس اپارچونیٹیز نہیں ہے نا پاکستان میں، ملتی ہیں، دی نہیں جا رہی نا، مل جاتی ہیں. اگر ہمارے کسی بھی مزدور کو یا انجینئر کو باہر پاکستان سے باہر جاب ملتی ہے اس کا مطلب وہ کمپٹیٹو ہے. کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہاں پر انڈیا کا نہیں آیا ہو یا بنگلہ دیش کا نہیں آیا ہو. جب ہمیں بھی وہاں پہ جاب ملتی ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمیں کہا جاتا ہے. تو اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ہمیں ریسورس موبلائزیشن کرنی ہے جس میں ہم ایک بہت اہم شعبے کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ ہے پورٹ اینڈ شپنگ. ہمارے پاس جو پورٹس ہیں وہ اتنے اسٹریٹجک جگہ پہ پورٹس ہیں، ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اشتیاق بیگ صاحب، یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت جو حکومت آئے گی کوئی بھی، اس کے لیے بہت چیلنجز ہیں، لیکن اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں شہباز شریف پہلے بھی، اور ایس آئی ایف سی کا پلان بھی انہی کے وقت میں شروع ہوا. دیگر چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اب ان کی اکانومی ٹیم ہوگی وہی پرانی والی ہوگی، یا دیگر جو جماعتیں ہیں جو مخلوط حکومت میں شامل ہوں گی ان کے ایڈوائسز سے ہوگی؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ اکانومی گروتھ کیسے بڑھائے گی حکومت؟ شاذین دیکھیے، شہباز شریف صاحب کو میں کافی قریب سے جانتا ہوں. I will not say کہ he is an economist, but he is a very good administrator. ان سے اچھا انہوں نے دیکھا، آپ نے لاہور کا نقشہ، پنجاب کا نقشہ ٹوٹل بدل دیا تھا. مطلب دوسری بات، میری آنکھوں میں ان کی عزت اور اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان بہت قریب تھا ڈیفالٹ سے، اور یہ گئے اور یہ آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے ان کو کنونس کیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے کتنا قریب پہنچ چکا تھا. بٹ اب الحمدللہ ہمارے حالات میں بہتری آئی ہے. ہم 4 بلین کے قریب پہنچ گئے تھے، اب ہم 8 بلین کا ہمارا ڈالر کا ریزرو ہے ہمارا کمرشل بینکوں کا. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تاج حیدر صاحب کو لے لوں. تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر. سر بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے حکومت سازی میں نون لیگ کی حمایت کا تو اعلان کیا ہے، مگر کابینہ میں آپ لوگ شامل نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو جو لیجیٹیمیسی ہے، بہت سی سیٹوں پہ بہت سے اعتراضات ہیں اور یہ تمام چیزیں، ایک تو وہ پیش نظر تھی ہمارے. دوسرے یہ کہ اس وقت جو کرائسس ہے وہ حکومت بنانے سے کہیں زیادہ بڑی کرائسس ہے. وہ یہ ہے کہ ملک کو کیسے آگے لے جایا جائے. جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، سیاسی استحکام کیسے پیدا کیا جائے. تو سیاسی استحکام میں پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ ملک میں ایک حکومت بن سکے. تو 3 یہ بڑی جماعتیں تھیں جن کے زیادہ ووٹ آئے تھے. تو ہم نے پھر مسلم لیگ کی غیر مشروط حمایت کر کے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ نہیں شرط رکھ رہے کہ آپ ہم سے، بلکہ ہم یہ چیز ڈال ہی نہیں رہے بیچ میں کہ ہمیں وزارت چاہیے یا کوئی دوسرا ہمیں سہولت چاہیے. تو آپ بسم اللہ کریں، حکومت بنائیں، اور پھر ہم جو ہے وہ ہمارے جو 10 نکات ہیں
प्रो पीपल, गरीबों के लिए जो हमने बनाया, जैसे उजरत का बढ़ाना है या 300 यूनिट मुफ्त देनी है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे पार्लियामेंट के जरिए। अल्लाह का शुक्र है कि 2 सूबे जो हैं वो हमारे पास हैं। वहाँ पे सिंध में तो हम पहले से ये कर रहे थे कि मुफ्त इलाज की सहूलत और ये तमाम चीज़ें हम कर रहे थे। ठीक हम है। बलूचिस्तान में भी इसको आगे ले जाएंगे। मतलब एक आधा पाकिस्तान जो है उसमें अगर आवाम को सहूलत हो जाती है और फिर हम हुकूमत के अंदर भी, हुकूमत से भी यही कहते हैं कि साहब ये तो आप लोगों ने ताज हैदर साहब बेहतर समझा कि काबीना का हिस्सा बनने के बजाय सदर का ओहदा मिल जाए या आईनी ओहदे मिल जाए ताकि मुल्क को आगे लेके बढ़ाया जा सके? सदर के लिए तो हम अपने उम्मीदवार हैं, हम कंटेस्ट करेंगे सदर का ऑफिस, और उसमें हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं और वो अपने तजुर्बे पे, अपनी लियाकत पे, काबिलियत पे, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि किस तरीके से वो सबको साथ बिठाते हैं, मफाहमत करते हैं और उनकी एक बात जबान देते हैं तो फिर उस पर कायम रहते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं, क्योंकि सदर के ओहदे की एक बड़ी बात यह है कि सदर पार्टीजन नहीं होता। सदर जो है वो फेडरेशन की यूनिटी की अलामत होता है। तो हम किस तरीके से वो फेडरेशन की यूनिटी हासिल करें, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि दूसरी जमातें भी इस पर मुत्तफिक होंगी कि लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो है वो बड़ी सियासी कदावर शख्सियत हैं, वो अलामती सदर तो नहीं बनेंगे ना सर? नहीं, वो देखिए पिछली दफा भी वो सदर थे, लेकिन सदर के इख्तियारात कम करके उन्होंने पार्लियामेंट को दिए। 18वीं तरमीम जो है उसके अंदर बहुत उन्हीं के उस पर हुआ कि भाई आइन को ठीक किया जाए। फिर एनएफसी, और एनएफसी जो है वो उसके बाद से दूसरी दफा नहीं हुआ। तो एनएफसी के लिए जो उन्होंने कोशिश की, असल में ये है कि जब भी सियासी जमातें साथ बैठती हैं तो किसी न किसी नतीजे तक, मुस्बत नतीजे तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर नफरत, तकसीम और ये एक दूसरे को बुरा भला करने कहने का माहौल रहता है तो फिर वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने वक्त निकाला। अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आज हुकूमत बराए हुकूमत का मामला नहीं है, मामला है वतन अजीज़ का, सियासी इस्तेहकाम का, मुआशी इस्तेहकाम का। मिलकर बैठना होगा, तभी मसले का हल निकलेगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।